अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के हवाले से, जिसके लिए जुलाई का महीना वबाले जान बन गया है। जुलाई के महीने से जो पै दर पै वाक़यात का सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। सबसे पहले लंदन में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ जब सलमान शहबाज और आबिद शेर अली साहब अपनी फैमिलीज़ के साथ एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए। वहाँ एक पाकिस्तानी फैमिली मौजूद थी और उनसे वो उलझ पड़े। इस सारे वाक़े की वीडियोस जब सामने आई तो उन वीडियोस में देखा गया कि जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल हुई दोनों तरफ से, वो पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुकाने के लिए काफ़ी था। शरीफ ख़ानदान के साथ इस किस्म के वाक़यात कई दफ़ा हो चुके हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो उन पर तंज़ और तशना के तीर चलाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि तुम पाकिस्तान वापस क्यों नहीं जाते। ये पाकिस्तानियों के जज्बात हैं जो अपनी इशराफिया के ख़िलाफ़ वो ज़ाहिर करते रहते हैं। बहरहाल ये बड़ा तकलीफ़दा वाक़या था और पाकिस्तान भर में इस पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और लोगों ने जो है शदीद गम और गुस्से का इजहार किया कि सियासी शख्सियात को कम अज़ कम इस किस्म की बेहुदा ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इस वाक़यात की बाज़गश्त अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अफ़गान सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मोहिब से मुलाकात की। हमदुल्ला मोहिब अफ़गानिस्तान के उन चंद लोगों में से है जो पाकिस्तान के शदीद मुखालिफ समझे जाते हैं और जिसने न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़, बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए पाकिस्तान के लिए जो मैं आपके सामने दोहराना भी नहीं चाहता। और पाकिस्तान की हुकूमत ने और सिक्योरिटी इदारों ने एक तरह से उस शख्स का काफ़ी अरसे से बाइकाट किया हुआ था, लेकिन अचानक वो शख्स लंदन में नमूदार हुआ और मियां नवाज शरीफ से उसकी मुलाकात का इंतज़ाम किया गया। मियां साहब ने न सिर्फ कि उससे मुलाकात की बल्कि उस मुलाकात की तस्वीर भी जारी की। पाकिस्तान के सियासी और सहाफ़ती हलकों में इस बात पे बहुत शदीद तनक़ीद की गई कि एक ऐसा शख्स जो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान की मुखालफत करता है, न सिर्फ मुखालफत करता है बल्कि भारतीय एजेंसी रॉ के साथ और अमेरिकन CIA के साथ मुसलसल राब्ते में रहता है। ऐसे शख्स से ना तो ये बताया गया कि उस शख्स का एजेंडा क्या था, वो क्या चाहता था और मियां नवाज शरीफ उससे मुलाकात करके क्या कहना चाहते थे, क्या करना चाहते थे। पाकिस्तान में इस पे बहुत शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। इस दौरान में कश्मीर में इंतखाबात का जो सिलसिला है उसकी मुहिम चल रही थी। मरियम नवाज साहिबा कश्मीर में जलसे कर रही थी और असल सदमा मुस्लिम लीग नून को कश्मीर के इंतखाबात में हुआ जब उन्हें इंतखाबात में सिर्फ 6 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून ये समझ रही थी कि शायद उन्हें अक्सरियत हासिल हो जाएगी। इस किस्म की गुफ्तगू, इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। उनके इंतखाबी जलसों को बहुत बड़ा कहा जा रहा था और वो इस खुशफहमी का शिकार थे कि शायद अवाम उन्हें वोट डाल देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि कश्मीर में अगर आप इलेक्शन लड़ें और कश्मीर में 5 साल से आप इख्तिदार में हों और लोगों को ये ना बताएं कि आपकी कारकर्दगी क्या है, आपने पिछले 5 साल में लोगों के लिए क्या किया है। कश्मीर में अगर आप इलेक्शन लड़ें और अगर आप मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की हालत ज़ार पे गुफ्तगू न करें, अगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का जिक्र न करें, अगर आप मोदी के मुजालिम के ख़िलाफ़ कोई गुफ्तगू न करें तो फिर आपको वहाँ वोट नहीं मिल सकते हैं। अगर आप सिर्फ इमरान खान या हुकूमत की मुखालफत में तकरीरें करें, इमरान खान को गद्दार करार दें, तब भी लोग आपको वोट नहीं डालेंगे। लोग आपकी कश्मीर के बारे में पॉलिसी की बिना पे वोट डालेंगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि तहरीक इंसाफ को वहाँ, क्योंकि इमरान खान ने वहाँ कश्मीर के लोगों की बात की, अवाम ने उन्हें वोट दिया और तहरीक इंसाफ को अक्सरियत हासिल हो गई। पीपल्स पार्टी ने 11 नशिस्तें ली और मुस्लिम लीग नून ने जो है वो 6 नशिस्तें हासिल की। बहुत सारे तज्ज़ियाकारों का ये भी कहना है
کہ حمداللہ محب سے ملاقات نے بھی اس شکست میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس شکست کے نتیجے میں پارٹی میں شکست و ریغ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوران کمپین کشمیر میں شہباز شریف صاحب بالکل غائب رہے، لیکن اس واقعے کے بعد، شکست کے بعد اچانک وہ نمودار ہوئے اور مریم نواز پس منظر میں چلی گئی۔ شہباز شریف صاحب نے آتے ہی جیو ٹیلی ویژن کے سلیم صافی صاحب کو ایک انٹرویو دیا۔ یہ انٹرویو تضادات سے بھرپور انٹرویو تھا اور اس میں شہباز شریف صاحب نے بڑی الجھی ہوئی گفتگو کی۔ ایک طرف تو جب ان سے اختلافات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ پارٹی میں 2 بیانیے ہیں تو انہوں نے ان سے بھی انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سب میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے پر چلتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 2018 کے انتخابات میں ایسی گفتگو کی کہ اس کے نتیجے میں مزید اختلافات ابھر کے سامنے آئے۔ بعد کے واقعات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے شہباز شریف صاحب نے کیا کہا۔ 2018 کے انتخابات کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر ہماری ایک مشترکہ حکمت عملی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب 4تھی مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ گویا انہوں نے ایک طرح سے یہ اقرار کر لیا کہ 2018 کے انتخابات میں وہ دھاندلی کے نتیجے میں نہیں ہارے، بلکہ ان کی غلط حکمت عملی کے نتیجے میں وہ الیکشن ہارے۔ اس جملے نے پارٹی میں اور اختلافات کو ہوا دی، جو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طرح بہت سارے تاریخی واقعات کے بارے میں بھی انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا اور بہت ساری باتیں ایسے کی کہ جو حقائق کے برخلاف ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ کارگل کے واقعے کے بعد نواز شریف صاحب نے اپنی وزارت عظمیٰ قربان کر دی۔ یہ بات حقائق کے بالکل برخلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کارگل کا معاملہ جو تھا، کارگل کی جو جنگ تھی، اس میں پرویز مشرف اور ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور وہ معاملات جیسے بھی ہوئے، وہ بہت تفصیل طلب بات ہے، لیکن وہ معاملات نمٹ گئے تھے۔ لیکن نواز شریف صاحب ان واقعات کو بھولے نہیں تھے اور پھر اکتوبر 1999 میں کچھ ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے جس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ پرویز مشرف صاحب آرمی چیف کی حیثیت سے سری لنکا سے پاکستان واپس آ رہے تھے اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی، بہت سارے لوگوں کو یہ واقعات شاید یاد نہ ہوں یا معلوم بھی نہیں ہوں گے۔ جو لوگ اس وقت عمر میں کم ہوں گے وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان میں اس وقت کس قسم کا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ 22 سال پہلے کی بات ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں غالباً پرویز مشرف صاحب سری لنکا سے آرمی چیف کی حیثیت سے واپس آ رہے تھے۔ آپ تصور کیجئے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ حکم جاری کیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے جہاز کو کراچی میں لینڈ نہ کرنے دیا جائے، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ طیارہ پاکستان میں کہیں بھی لینڈ نہ کرے، چاہے یہ انڈیا چلا جائے۔ اس صورتحال میں آرمی کے پاس ٹیک اوور کرنے کے علاوہ اور کیا چارہ کار رہ گیا تھا؟ لہٰذا یہ ہوا کہ آرمی نے ٹیک اوور کر لیا، ان کو گرفتار کر لیا اور ان کی وزارت عظمیٰ چلی گئی۔ اسی طرح کی جو مختلف باتیں شہباز شریف صاحب نے کی، انہوں نے کشمیر الیکشن کو بھی دھاندلی کا نتیجہ قرار دیا، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ الیکشن کمپین میں شامل کیوں نہیں ہوئے اپنے بھتیجے کے ساتھ، تو ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی طرح انہوں نے اور پرانے واقعات کے بارے میں بھی ایسی گفتگو کی جو بالکل حقائق کے برخلاف تھی۔ مثال کے طور پہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جنرل کرامت سے نواز شریف صاحب نے استعفیٰ کیوں مانگا، تو وہ یہ کہہ کر ٹال گئے کہ اس موضوع پہ میں پھر کسی وقت بات کروں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس بہت سارے سوالوں کا جواب نہیں تھا، بلکہ ان کے اس انٹرویو کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پارٹی میں اختلاف شدید ہو گیا۔ دوسرے دن پارٹی کے ایک رہنما شاہد خاقان عباسی نے یہ فرمایا کہ شہباز شریف صاحب کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور میں ان سے پوچھوں گا کہ 2018 کے انتخابات کی حکمت عملی میں کیا خرابی تھی۔
انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں انتخابی حکمت عملی میں کوئی خرابی نہیں تھی اور میاں شہباز شریف صاحب کو گفتگو کرتے ہوئے محتاط ہونا چاہیے۔ وہ اپنے صدر کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ انہیں گفتگو کرتے ہوئے محتاط ہونا چاہیے، بعد میں ان کی باتوں کی تردید کرتے ہوئے ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے دن پارٹی کے ایک اور رہنما رانا تنویر نے شاہد خاقان عباسی کے بارے میں یہ کہا کہ انہیں شہباز شریف کے بارے میں بات کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے۔ وہ اگر سابق وزیر اعظم ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اس بات کا لائسنس مل گیا ہے کہ وہ کچھ بھی کہہ دیں، ان کو ٹی وی پہ نہیں آنا چاہیے۔ یعنی پارٹی میں ان کے انٹرویو نتیجے میں مزید تضادات پیدا ہو گئے۔ ایک بہت ہی دلچسپ بات جو شہباز شریف صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہی تھی وہ یہ کہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ میاں نواز شریف لندن سے واپس کیوں نہیں آتے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میری بات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے اور وہ بڑے بیمار ہیں، اس لیے وہ واپس نہیں آتے جب تک ان کا علاج نہ ہو جائے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب واپس کیوں نہیں آتے تو وہ فرمانے لگے نیب نیازی گٹھ جوڑ کی وجہ سے اسحاق ڈار کو تو انصاف مل نہیں سکتا، اس لیے وہ نہیں آتے۔ اور جب پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے سلمان شہباز کیوں نہیں آتے تو وہ خاموش ہو گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے 2-3 دن پہلے جو کچھ کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب بیمار ہیں، لیکن ہوا یہ کہ اچانک ایک دھماکے دار خبر برطانیہ سے آ گئی۔ برطانیہ میں وزارت داخلہ نے میاں نواز شریف صاحب کی ویزا ایکسٹینشن کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی اور برطانوی حکومت نے کہا کہ میاں صاحب اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، اس ملک سے آپ کو جانا ہوگا تاکہ آپ دوبارہ آ سکیں اور آپ کو ویزا ایشو کیا جا سکے۔ یہ قانون ہے کہ جتنے عرصے کا آپ کو اسٹے ملتا ہے اس کے بعد آپ کو برطانیہ سے جانا ہوتا ہے، لیکن کووڈ کی وجہ سے میاں صاحب کو یہ فیسلٹی دی گئی تھی کہ 2 مرتبہ ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہو چکا تھا۔ لہٰذا مسلم لیگ کی صفوں میں ایک بار پھر ہلچل مچ گئی اور پاکستان میں ایک سیاسی طوفان برپا ہو گیا۔ لیکن میاں شہباز شریف صاحب کی یہ بات کہ میاں صاحب شدید بیمار ہیں اس کی تردید ہو گئی اور وہ اس طرح کہ میاں صاحب کی جو درخواست ریجیکٹ ہوئی وہ اس بنیاد پہ ہوئی کہ میاں صاحب لندن میں اپنے علاج کے ڈاکومنٹس یا رپورٹس پیش نہیں کر سکے۔ میاں صاحب کی یہ پالیسی ہے کہ جب بھی انہیں کہیں اپنی رپورٹس دینی ہوتی ہیں وہ پاکستان کے پرانے رپورٹس پیش کر دیتے ہیں، لیکن لندن کے ریکارڈ کو انہوں نے خفیہ رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ میاں صاحب کا وہاں کوئی پراپر علاج ہو ہی نہیں رہا۔ یہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک اور مصیبت ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس سے کس طرح نکلتی ہے۔ میاں صاحب 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، مسلم لیگ کے رہنما یہ کہتے نہیں سکتے کہ وہ 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، لیکن یہ بات کس قدر شرم کی ہے کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم برطانیہ میں پڑے ہوئے ہیں اور وہاں کی حکومت سے درخواست کر رہے ہیں کہ انہیں رہنے کا موقع دیا جائے۔ یہ وہ قائد ہیں جو پاکستان میں اپنے سیاسی مخالفین کو یہ طعنے دیا کرتے تھے کہ یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے ہیں۔ آج وہی میاں نواز شریف برطانیہ میں موجود ہیں اور اس بات کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ اپیل میں جائیں اور اپیل میں ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ میاں صاحب کے پاس چوائس یہی ہے کہ یا تو وہ پاکستان واپس آ جائیں یا وہاں اپیل میں جائیں، اور وہ اپیل میں چلے گئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں اس حقیقت کو کہ اس اپیل میں 1.5 سال سے 2 سال لگ سکتے ہیں اور اس دوران میں وہ وہاں قیام کر سکتے ہیں۔ مسلم لیگ کی صفوں میں عجیب بے اطمینانی سی پھیلی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں صاحب کا یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ سلسلہ رسوائی کہاں جا کر تھمتا ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔